बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। भरा हुआ इंटरनेट आज 26 नवंबर जो हुआ एक साल पहले 26 नवंबर को, उन तमाम तस्वीर के साथ और उन तमाम वीडियोस के साथ, वीडियो में थोड़ा आगे जाकर इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मुकदमा देखिए। ये मुकदमा हुआ है एक मुअज्जिन पर, अजान देने वाले पर, जिनके खिलाफ मुकदमा एक अजीबो गरीब मामले पर हुआ। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में निज़ाम सलात की तैयारी, एक वीडियो में 2-4 रोज पहले, तो उसी सिलसिले की ये मुकदमा कड़ी है। हुआ क्या है, आप अगर FIR देखें, ये टोबा टेक सिंह सिटी गोजरा थाने का मुकदमा है। अजान से पहले स्पीकर में दुरूद शरीफ पढ़ने पर मुअज्जिन के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कहता है इस्तिगासा ज़ेर दफा 6 PSSR। इस वक्त फिर अपना उसने लिखा है कि मैं ASI और मेरे साथ मोहम्मद आतिफ C49, अपने इन्होंने बैज नंबर वगैरह लिखे। तैमूर बेग, हम बस सवारी सरकारी गाड़ी बसिलसिलाए गश्त हफीज पार्क गोजरा पहुंचकर जामे मस्जिद गौसिया रिजविया हफीज पार्क गोजरा का इमाम मस्जिद आसिफ महमूद मुस्तफ़ाई वल्द अब्दुर्रहमान कौम जट सकना चक नंबर 96 जीम बे मेन बाजार हफीज पार्क गोजरा। ये इन्होंने तमाम चीज़ें लिखी और लिखा कि अजान से कबल काफ़ी लंबी स्पीकर चलाकर सलात पढ़ रहा था और हमराही मुलाजमान पुलिस मौके पर पहुंचे। इमाम मस्जिद आसिफ महमूद मस्जिद के मेन गेट को ताला लगाकर फरार हो गया और मज़कूर ने बुलंद आवाज में स्पीकर चलाकर 6 PSSR का इर्तिकाब किया है, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। क्या कर रहा था? अजान से पहले कई जगहों पर आपने देखा है कि मस्जिद से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाता है। दुरूद इब्राहिमी है, दीगर दुरूद हैं, वो पढ़े जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। इसीलिए ए ईमान वालो तुम भी, और फिर अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। ये मस्जिद से किया जा रहा था, तो बाकायदा तौर पर गाड़ी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची और ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मुअज्जिन साहब ताला लगाकर फरार हो गए। ये किस किस्म का मुकदमा है, मैं समझने से कासिर हूँ। मैंने कुछ लोगों से मालूम किया, उनकी राय जानी, तो उनका ये कहना अजीब व गरीब काम है और हमारे यहाँ ये काम इसी तरह से होगा। कुछ लोगों की राय है कि ठीक है, मस्जिद से अजान दी जाए, दैट्स इट। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कहना यह है कि ये क्या कोई अपने घर की बातें कर रहा था, क्या किसी मसलक के खिलाफ बात कर रहा था, क्या कोई तफर्रुका फैलाने की वजह बन रहा था। ये दुरूद पढ़ रहा था और लिखा भी यही है, और उसके बावजूद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना अजीब व गरीब काम है। मैंने कोशिश की कि इस मामले पर मुफ्ती मुनीब साहब की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय जानी जाए। वो सामने आती है तो वो भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा। लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारे यहाँ जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसके हवाले से, अजान के नमाज के यकसां औकात के हवाले से और जुमे की नमाज के खुतबे के हवाले से निज़ाम सलात पर हुकूमत काम कर रही है। और मुझे इन चीज़ों में नज़र ये आता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है उसे ज़रा बढ़ाने की कोशिश है। इसके सिवा मैं से कुछ भी नहीं समझता। अच्छा, इसको भी किया जा सकता है, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि इसको किया जा सकता है, तो उसके लिए कोई सियासी जमात और कुछ और लोग मिलकर ये काम कर रहे हो, ये नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में उलमाए कराम की एक टीम बनाई जाए और उलमाए कराम की वो टीम बैठे और पाकिस्तान भर के जो बड़े नाम हैं, उलमाए कराम हैं, उनसे तमाम मकातिब फ़िक्र के, तमाम मसालिक के, उनसे बात करके इस सिलसिले में लाएमल तैयार किया जाए। ये काम हुकूमत कर रही हो और ख़ास तौर पे जुमे के खुतबे के हवाले से मेरी समझ में बात नहीं आती। और इस तरह का लाउड स्पीकर एक्ट पर आपको काम करना है तो अजीब व गरीब काम है। जो हमारे यहाँ होता है, ये जो बार एसोसिएशन वाले कव्वाली नाइट कर रहे हैं, तो ये कव्वाली नाइट जो है ये बार एसोसिएशन के अंदर हो रही होगी कव्वाली नाइट। ये प्रेस क्लब वाले अक्सर करते हैं, हमारे सहाफ़ी बड़े मैदान में बड़े लाउड स्पीकर लगा के सारी बेहूदगी चलती है। ये जो बाकायदा तौर पर कॉन्सर्ट्स हुकूमत करवा रही है आजकल, आतिफ असलम का हो गया है,
اب تقریباً 50 لاکھ روپے راحت فتح علی خان لے گا، اور راحت فتح علی خان کا بھی ایک کانسرٹ کروانے جا رہے ہیں تاکہ یہ دکھایا جائے کہ حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تفریح تباہ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو آپ راحت کو، عاطف اسلم کو لا کے لوگوں کی سما خراشی کر لیں گے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پر جو درود پاک بھیجنے کا عمل ہے اس پر لگے گا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ۔ کیا عجیب و غریب کام ہے، میں حیران ہوں اس کو سن کر، لیکن بہرحال یہ مقدمہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ سرور اور رائے علی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو بالآخر پیش کر دیا گیا ہے۔ 23 تاریخ کو ان کو اٹھا لیا گیا تھا، 26 تاریخ کو ان کو پیش کیا گیا ہے۔ 2024 کا ایک مقدمہ ہے انسداد دہشت گردی کے، اس مقدمے میں ان کو ڈالا گیا ہے، اور 2 صحافی جن کو گراؤنڈ سے اٹھایا گیا ان کا عدالت نے دے دیا ہے 6 روزہ ریمانڈ۔ آغا شیخ سرور اور رائے علی کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ عجیب و غریب کام ہے، یعنی پورا پاکستان جانتا ہے جتنا بھرپور انداز میں جارحیت کے ساتھ آغا شیخ سرور رپورٹنگ کرتا ہے۔ یہاں اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، کراچی آیا، یہ نوجوان ملنے آیا اور مجھ سے کہا کہ طارق بھائی بہت سی چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں، یعنی دونوں جانب کا موقف دینا، پھر اس کے بعد اپنی رائے کو جب رکھنا تو ایٹریبیوشن کے ساتھ رکھنا کہ یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ ڈاکیومنٹ ہے، یہ شخصیت ہے، اس شخصیت کا یہ کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد خبر دینا۔ میں نے آپ سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، میں جا کے ان کو امپلیمنٹ کروں گا۔ میں نے کہا ہاں تم جذباتی زیادہ ہو جاتے ہو، تو اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گا، اور جذباتی ہو سکتا ہے، انسان ہے۔ لیکن اس کے بعد عدالت ان لوگوں کو اٹھا کے دہشت گردی کے مقدمے میں 6 دن کا ریمانڈ دے دے، حیران کن ہے۔ لیکن جس طرح مسجد والا یہ مقدمہ ہو گیا ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا ریمانڈ ہو گیا ہے، 6 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا جا سکتا ہے، چلتا ہے۔ عمران خان صاحب والا معاملہ جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے ایک اور چیز جان لیجئے۔ ڈکی بھائی جو ہیں ان کی روپ کارڈ جاری کر دی گئی ہے۔ 17 اگست کو ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ڈکی بھائی کو 100 دن سے اوپر، غالباً 101 دن 102 دن ہو گئے ہیں، تو ڈکی بھائی کو اب جا کر آج رہائی ملے گی۔ پرسوں ان کی ضمانت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور پھر روپ کارڈ جاری نہیں ہوئی ہے، اب جا کر یہ خبر آئی کہ روپ کارڈ جاری کر دی گئی ہے۔ تو آج شام مغرب کے آس پاس کسی وقت ہمارے سامنے فوٹیجز آ سکتی ہیں کہ ڈکی بھائی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی اور مقدمے میں پھڑ نہ لیا گیا تو ڈکی بھائی آج شام میں رہا ہو جائے۔ اس کے بعد معاملہ عمران خان صاحب کا۔ سینئر صحافی ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں شکیل انجم صاحب۔ شکیل انجم صاحب ایک عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو پر کتاب بھی لکھی تھی۔ شکیل صاحب نے عمران خان صاحب پر کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، اور شکیل صاحب اپنے اس کالم میں کیا لکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ان کو جیل میں ملی ہوئی ایسی سہولیات کہ جن کا لوگ سپنا دیکھیں، ان کے بارے میں شکیل صاحب نے لکھا ہے۔ کالم کا عنوان ہے اڈیالہ جیل، پی ٹی آئی کا سیاسی اکھاڑا اور عمران کی قید تنہائی۔ اب وہ ایک تو پہلے یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مبینہ غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملک میں سیاسی اور انتظامی بے چینی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سلامتی کے خلاف سازشوں پر عمل درآمد کرنا مقصود تھا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اچھا، بیرونی سازش ہے، عمل درآمد عمران خان کر رہا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، یعنی جو ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے خفیہ ایجنڈے کو حقیقت میں بدلنے کی خواہش ابتدائی مراحل میں تھی۔ یہ ان کے کالم کے پیراگراف 1 کا آخری حصہ ہے۔ پھر آگے جا کر وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کیسی جیل میں رہ رہا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بھٹو کی جیل بہت بری تھی، باقی لوگوں کی جیل بہت بری تھی، عمران خان کی جیل جو ہے وہ زبردست ہے۔ اب انہوں نے کیا بتایا کہ عمران خان کی جیل کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں عمران خان کی قید تنہائی کا سوال ہے اسے جیل حکام بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کا سیاسی شوشہ قرار دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ ایک کمرے کے ساتھ ایک لیٹرین اور چھوٹے صحن پر مشتمل تھا، جبکہ عمران خان کو 8 کمروں پر مشتمل پوری بیرک ہے جس میں ورزش کی مکمل اور جدید مشین موجود ہے۔ دوسرا کمرہ، یعنی اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمرے کیا کیا ہیں، 8 کمرے۔ دوسرا کمرہ لائبریری کے لیے مختص ہے جہاں عمران خان کی ڈیمانڈ اور خواہش کے مطابق کتابیں اور میگزینز فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ بھٹو کو صرف سفید کاغذ حاصل کرنے کے لیے جیل حکام سے بار بار درخواستیں کی جاتی تھیں۔ تیسرا کمرہ میٹنگز کے لیے مختص ہے جہاں عمران خان اس خوف سے سیاسی ملاقاتیں کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں ملک کے خلاف سازشوں کے راز فاش نہ ہو جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں چوتھا کمرہ
کچن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں عمران خان کی خوش خوراکی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیسی گھی، دیسی مرغ اور مٹن سے قید تنہائی میں زندگی گزارنے والے قیدی کی تواضع کی جاتی ہے۔ پانچواں کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں قیدی نمبر 804 تمام آسودگی کے ساتھ استراحت فرماتے ہیں۔ سینئر صحافی صاحب نے استراحت کا املا بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اس کے باوجود تحریک انصاف عمران خان کی آسودگی سے مطمئن نہیں، کیونکہ عدلیہ کی نوازشوں سے وہ جیل میں بھی ایسی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں جو لوگوں کو آزادی میں بھی میسر نہیں۔ اچھا، یہ جو 3 کمرے باقی ہیں ان کے بارے میں شکیل انجم صاحب نے کچھ بھی نہیں لکھا کہ یہ 3 کمرے ابھی اور بھی ہیں، 5ویں کمرے تک گئے وہ کہ جو عمران خان کا بیڈ روم ہے۔ پھر شکیل انجم صاحب سے سوال ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو ان بیرکس کے 8 کمروں میں ملاقات کا کمرہ بھی شامل ہے۔ مطلب شکیل صاحب آپ اتنے بڑے کرائم رپورٹر ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد جو تفتیش ہوئی بین الاقوامی، اس میں بھی آپ نے کچھ چیزوں کی رپورٹنگ بھی کی اور کتاب بھی لکھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل جب کوئی جاتا ہے، اور آپ جا سکتے، آپ بڑے پرانے اور اثر و رسوخ والے صحافی ہیں، تو اندر جاتے ہیں، اندر جانے کے بعد 3 سے 4 مراحل سے آپ تلاشی کے گزرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جیل میں ایک ہال ہے، وہاں عدالت لگتی ہے۔ اس کے بعد جیل حکام کا جو اپنے دفاتر کا حصہ ہے، وہاں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ ہے، اور اس میں عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کی بیرک والا حصہ بہت دور ہے وہاں سے، یہاں پر نہیں ہے۔ اور یہ جو عمران خان کو 8 کمروں پر مشتمل بیرک آپ نے کہا ہے دے دی گئی ہے، تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان کو باقی تمام لوگوں سے دور قید تنہائی میں رکھنا ہے، اور باقی کا جو سٹاف ہے وہاں پر وہ بھی عمران خان سے بات نہیں کر سکتا، کیمرے لگا کر نگرانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ 5 کمروں کا استعمال بتا رہے ہیں حضور والا، تو ان 5 کمروں کا استعمال بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جناب، آپ تو تصویریں بھی نہیں دیکھ سکے۔ پورے پاکستان نے کیا پوری دنیا نے تصویریں دیکھی ہیں۔ جو دونوں طرف سیلز ہیں، کمرے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہیں، 6x8 کے سیلز۔ ان 6x8 کے سیلز میں سے ایک سیل میں عمران خان کے لیے ایک عدد چارپائی ہے، اس چارپائی کے پیچھے وہیں پر ٹوائلٹ ہے، اور وہی دیوار پر کونے پر ٹی وی نظر آتا ہے، ایک چھوٹی پلاسٹک والی میز ہے۔ یہ عمران خان کے لیے کمرہ ہے، دیوار کے ساتھ وہیں پر جائے نماز نظر آتی ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں کچن ہے، تو اس میں وہ لکڑی کا پرانا سا 2 ڈبوں والا ایک کیبنٹ سا بنا دیا گیا جو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ایکسرسائز مشین ہے نا، ورزش کے لیے ایک کمرہ، وہ ایکسرسائز مشین درمیان میں، کمروں کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اور آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک لائبریری، تو لائبریری والا حصہ وہی ہے جہاں عمران خان کے سونے کی جگہ ہے۔ یہ پورا 8 کمروں کا جو حصہ ہے یہ اس لیے ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے، کوئی اور قیدی وہاں ہو نہیں سکتا، سیکیورٹی ریزنز بھی اور ذہنی طور پر توڑنے کے لیے بھی۔ اور عمران خان کے اس سیل سے بھی عمران خان کو کئی دفعہ 22 دن نکلنے نہیں دیا جا سکتا۔ اتنے بڑے صحافیوں کے آپ یہ باتیں لکھ رہے ہیں، باقی 3 کمروں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو آپ نے باقی کمروں کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اسلام آباد میں اتنے آپ کے شاگرد موجود ہوں گے، ان میں سے کسی سے بھی معلوم کر لیجئے، آپ کی معلومات ہی بالکل غلط ہے۔ یہ تو حکومت بتا چکی کہ کیا ہوتا ہے۔ کمرہ دیکھنا ہے آپ کو، یہ جو کمرہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہے کمرہ۔ اس کمرے میں درجن بندے کھڑے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اداس ہو کے دیکھ رہی ہیں کہ میرے ابا حضور کو یہاں رکھا تھا۔ ان درجن بندوں کے کھڑے ہونے کے بعد کمرہ بچا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ کمرہ بچا ہوا ہے۔ اس میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا، جو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ لکھا حکام کو کہ اگر اے سی اتارا تو ڈائلسس پہ آ جائے گا نواز شریف۔ وہ جو عمران خان نے کہا تھا نا میں اے سی اتارتا ہوں اس کا، وہ اتارا نہیں گیا کبھی، وہ پبلک میں کھڑے ہو کے جوش میں کہہ دیا تھا۔ یہ جو کمرے کے اندر آپ کو ٹوائلٹ نظر آ رہا ہے، یہ میں سلو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ٹوائلٹ ہے یہ عمران خان کے اس جیل سیل سے بڑا ٹوائلٹ ہے۔ یہاں سے بھی بھاگ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب، اس بڑے بیڈ روم سے میاں نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے۔ یہ جو آپ کو کھڑکی کے اوپر کھڑکیاں ہیں، کمرہ یہ جیل سیل نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پردے تھے میاں نواز شریف صاحب کی پسند کے رنگ کے پردے تھے یہاں پر۔ یہ میاں صاحب کا کمرہ تھا۔ آپ لوگوں نے عجیب مذاق بنایا ہوا ہے کہ اس شخص کو جیل میں 5 سٹار میں رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو کیوں، مطلب آپ اس کو ہلٹن، تاج یا آپ اس کو ایمریٹس کا کوئی ہوٹل کیوں نہیں قرار دے دیتے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل ہے؟ آپ کہیں کہ یہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہے، میریٹ ہے، سرینا ہے، یہ آپ یہ بھی کہیں تو ہم مان لیں گے، اس میں کیا ہے؟
आखिरी चीज, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर और आम सार्फिन भी एक के बाद एक वीडियोस शेयर कर रहे हैं, और वीडियोस में उन 15 अफराद में से कई की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें आज से साल पहले 26 नवंबर को गोली मारी गई थी। और एजाज सैयद साहब हों या दीगर लोग, या मतीउल्लाह जान साहब खास तौर पे, इन लोगों ने उसी वक्त बता दिया था कि हाशिम नाम का नौजवान था जिसने रेंजर्स वालों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, और वो मुकदमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कर दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये दहशतगर्दी की है, उन पे फिर चढ़ाई हो गई थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।